نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ سورہ بقرہ کی اگلی آیات مقدسات شروع کریں، تھوڑی سی بات آپ کو میں بتاتا جاؤں، بلکہ قاعدہ کلیہ اور پختہ ایمان اس پہ رکھنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہم سب کے جانوں کے والی آقا علیہ السلام، پیارے نبی علیہ السلام، ختم المرسلین، ختم الانبیاء، ختم النبیین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ قاعدہ اور قانون اور پکا ایمان ہے، لوہے پہ لیک ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح احمد عیسیٰ، اس کا اصل نام، پاکستانی نام، پہلا نام ادیب ولد ماہر نذیر ہے، قوم کا ارائی ہے، ماہر کہلاتا ہے، ماہر نذیر، اس کا باپ ماہر صاحب کہلاتی ہیں، مہر بھی ہم کہہ لیتے ہیں اپنی زبان میں، مہر نذیر۔ یہ مہر نذیر کا بیٹا ہے، ابھی نہ ماں کا نام ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال مریم کا بیٹا نہیں ہے، یہ میں بتا چکا ہوں۔ یہ کھٹالہ گجرات کا رہنے والا ہے اور قادیانیوں کے ٹکٹ پر، یعنی قادیانیت کے ٹکٹ پر جرمنی چلا گیا، وہاں پہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آپ نے اپنے ایمان کو پختہ رکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آقا علیہ السلام کے بعد دنیا کائنات میں کوئی دوسرا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ وہ آسمان زمین کو اکٹھا بھی جادو سے کر لینا، جس طرح وہ آنا ہے دجال نے، تو ایمان، حالانکہ اس کے پاس تو بڑے معجزے ہوں گے، اس کے پاس تو معجزہ بھی کوئی نہیں۔ اس کے پاس یہ معجزہ تھا کہ پہلے داڑھی تھی، بعد میں منڈا لی، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے داڑھی والوں کے لیے رکھی تو وہ مجھ سے متاثر ہو جائیں۔ پھر میں نے داڑھی منڈا اس لیے کہ مجھ سے جو سائنسی طبقہ ہے یا دوسرا طبقہ ہے
दाढ़ी मुंडों का वो मुतस्सर हो जाएं, कोई ना कोई मुझे मान ले। लेकिन जो ईमान वाला है, जो मुसलमान है, वो पक्का यकीन रखता है कि ये झूठा है। शायद इसके दिमाग का कोई पेच भी खाली है, गाली भी निकालता है, चैलेंज भी करता है, धमकियाँ भी देता है और मुनाजरे का कहता है, तो इसका मुनाजरा मैं कबूल करता हूँ, हाजिर हूँ। किसी चूहे की बिल में छुपा हुआ है तो सामने आए, जिस ज़बान में चाहे, फ़ारसी में, अरबी में, जिस ज़बान में चाहे ये मुनाजरा कर सकता है और मैं इसके मुनाजरे, इसके चैलेंज को कबूल करता हूँ। अगर ये वहाँ हमें नहीं बुलाता तो यहाँ पाकिस्तान में अपने वो जो खटाला इसका घर है, जहाँ खटाला पिंड का नाम है, गांव का नाम है, गुजरात में, वहाँ प्रोग्राम बना ले, शहर गुजरात में बना ले, वहाँ आ जाए। मैं इसके चैलेंज को कबूल करता हूँ और इसको झूठा नबी साबित करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम, इसके लिए मुनाजरे के लिए हमारा दरवाज़ा हर वक्त खुला है। हमें बुलाना चाहे तो हम आते हैं, अगर ये ख़ुद आना चाहता है तो हम हुकूमत से ये कहेंगे कि वो इसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे, लाए और सरे मैदान आके बात करे, डिबेट करे, हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हम सब को इसके शर से महफूज रखे और ख़ास तौर पे जो कम इल्म लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन कम इल्म है, उन्हें ये दीन का इल्म नहीं आता, वो इसकी चिकनी बातों में ना आए। और एक कसवटी मैं बता चुका हूँ पहले अपनी बातों में कि जिस आदमी को सही कुरान पढ़ना नहीं आता वो रसूल कैसे होगा, नबी कैसे होगा, फिर वो ये दर्जे भी नीचे छोड़ जाता है। कभी तो ये नमरूद बन जाता है, कभी ये फ़िरौन बन जाता है, जिसने कहा आना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ। पता नहीं ये कहाँ तक रुके। बहरहाल बात मुख्तसर कि कम इल्म लोग जो हैं अल्लाह उन्हें और ज़्यादा इल्म नसीब फरमाए, हिदायत अता फरमाए, अपने ईमान पे मजबूत रहें, वो इसकी चिकनी बातों में, चिकनी चिपड़ी बातों में ना आए, अपने ईमान को मजबूत रखें। बाकी मुनाजरे करना वो उलमाए कराम का काम है, उसके लिए हम हाजिर हैं। हमें हुकूमत बुलाए, हम हुकूमत के कहने पे इसके साथ मुनाजरा करेंगे। ये हुकूमत को भी तड़ियाँ लगाता है, उलमाए कराम को भी तड़ियाँ लगाता है, और फिर इसका वो अब तो कुछ कम हो गया है, इसका अंदाज़े तकल्लुम भी ये था, यानी किसी को बंदा नहीं समझता था, गधे के बच्चों, गधे के बच्चों, अब इसने कुछ कम कर दिया है। तो बहरहाल इसके शर से महफूज रहना है, बचना है। जब ये चैलेंज करेगा तो हम जहाँ भी बुलाए, जहाँ भी जगह मुकर्रर करे, जिस जगह भी, तो हम उस जगह पहुँचने के लिए तैयार हैं। अगर जर्मनी में बुलाता है तो हम जर्मनी में भी आकर इससे गुफ्तगू करने के लिए पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। हमारी हुकूमत हमारे साथ तामन करेगी। हम हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उलमाए कराम तमाम हुकूमत के नुमाइंदे हैं, हुकूमत के मुखालिफ नहीं। इस वक्त तो हमारी हुकूमत वैसे ही हालत जंग में है। कश्मीर का इतना बड़ा मसला उठा हुआ है, हमारे वज़ीर आज़म मसरूफ़ हैं, हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मसरूफ़ हैं, नीचे छोटी हुकूमतें जैसे पंजाब हुकूमत है वो भी मसरूफ़, सारी को हुकूमतें जो हैं, चारों हुकूमतें, वो अपनी अपनी जगह पे एक ही बात सोच रहे हैं कि कश्मीर वालों को कैसे आज़ादी दिलवानी है। अल्लाह ताला उनको आज़ादी अता फरमाए। तो इसका चैलेंज हम कबूल करते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़
اللہ کے کرم سے فضل سے اس کو ہم جھوٹا نبی ثابت کر دیں گے، اور ہے بھی جھوٹا جس کو قرآن، بس میں نے وہ ایک کسوٹی آپ کو بتا دی ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز ہے، اگر کسی کو صحیح قرآن پڑھنا آ جائے تو یہ بھی نہ سمجھنا کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ قرآن جسے صحیح نہ پڑھنا ہو وہ نبی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ بس قرآن، حافظ قرآن بڑے بڑا سونا سونا خوبصورت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، تو کل کو کوئی ایسا حافظ اٹھ جائے، اسے کہے مجھے تو قرآن بھی اچھا آتا ہے، مجھے انگلش بھی اچھی آتی ہے، مجھے اردو بھی اچھی آتی ہے، مجھے فارسی بھی اچھی آتی ہے، لہذا مجھے نبی مان لو۔ نہ، نبی علیہ السلام کے بعد قاعدہ کلیہ پکا، لوہے پہ جسے ہم کہتے ہیں لیک، لوہے پہ لکیر، پتھر پہ لیک، کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی ہو نہیں سکتا، جو ہوگا وہ جھوٹا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہم سورہ بقرہ کی 10 آیات مقدسات کر چکے ہیں، اس کے آگے چلتے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے ہم شروع ہوں گے۔ جتنا بھی پڑھا گیا 3-4 آیتیں ہیں، جمعۃ المبارک بھی ہے، 3-4 آیتیں ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خال گرامر بھی بتاتا جاتا ہوں تاکہ گرامر کے حساب سے بھی یہ ادیب احمد عیسیٰ نہیں، اس کا نام ادیب ہے، احمد عیسیٰ اس نے بعد میں بدلا ہے، نام تبدیل کرنے والا اپنے ماں باپ کا شاید نام تبدیل کر دے، جو ماں باپ کا نام تبدیل کر دے اسے ہم کیا کہتے ہیں، وہ بات آپ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہتا ہوں، کہ اس کے نطفے میں بھی فرق ہے، وہ تو اس کی ماں ہی بتا سکتی ہے نا، اس کے نطفے میں بھی فرق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 16 تک ہم نے تلاوت کی ہے، اتنا تک کہ بڑی مشکل سے ہم آدھے پونے گھنٹے میں یہ ترجمہ مکمل کریں گے، اور آپ ترجمہ سنیے، اس کی تھوڑی سی گرامر بھی سنیے، یاد رکھیے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا یہ ماضی کا صیغہ ہے، قیلا کا معنی جب کہا جائے یا کہا گیا ان کو، جب ان کو کہا گیا، لہم ان کو، ان کے لیے، جب ان کو کہا گیا، قرآن پاک نے کہا، نبی علیہ السلام کی زبان نے کہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ واحد مذکر غیب ماضی مجہول، یہ گرامر ذہن میں تھوڑی سی رکھنی ہے، جس کا معنی جب کہا گیا،
عام طور پہ اس کا معنی یوں بھی کر لیتے ہیں جب کہا جائے، مضارع سے بدل لیتے ہیں، لیکن اصل معنی یہ ہے جب ان کو کہا گیا، ماضی میں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ لا تفسدوا، یہ مضارع کا صیغہ، اور پھر نج کا صیغہ ہے، فعل نج، یعنی تاکیداً امر کے مقابلے میں نا نہیں آتی ہے، حکم دیا گیا لا تفسدوا، فساد نہ کرو، فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ وید مذکر نہ جمع مذکر حاضر، فعل نج، امر کے مقابلے میں نہیں آتا ہے نا، امر حکم کرنا اور نئی سختی سے روک دینا۔ اللہ تعالیٰ سختی سے روک رہا ہے، لا تفسدوا فی الارض، جس طرح یہ ادیب یہ جو احمد عیسیٰ بنا بیٹھا ہے، ادیب کا فتنہ ہے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غیب کا، یعنی ماضی کا، معروف ماضی کا تیسرا صیغہ، قالا قالو، تیسرا صیغہ، ماضی کا یہ تیسرا صیغہ ہے، قالو، جمع مذکر غیب فعل ماضی، قالو، آگے سے انہوں نے کہا، بعض ترجمہ کر دیتے آگے سے کہتے ہیں، وہ بھی ترجمہ صحیح ہے، لیکن ماضی کا، چونکہ میں ماضی بتا رہا ہوں اس لیے ماضی میں آپ کو ترجمہ جو ہے نا، یا گرامر میں آپ کو ترجمہ کرنا صحیح آ جائے گا۔ قالو، انہوں نے آگے سے کہا، قالو، نبی علیہ السلام کو کہا، قالو انما نحن، بے شک ہم، نحن ہم، آنا نحن، یہ میں اپنا اس کی پوری ضمیروں کی گردان سنا چکا ہوں، پھر سن لے، یاد رکھیں، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، یہ مذکر کی غیب کی 3 ضمیریں ہیں، ہوا ہما ہم، یہ یا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، آنا نحن، آنا میں، نحن ہم سب۔ قالو، کہا انہوں نے، انما، جزی نیست، جس کا معنی آسان سا ہے، بے شک، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہم، کیا ہے تم؟ مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، مصلحون، یہ اس میں فعل ہے، مصلحون، مصلحانی، مصلحین، مصلحون، مصلحین بھی آتا ہے، یہ دونوں صیغے آتے ہیں جمع کی، جس طرح نبیون، نبیانی، نبیینی، نبیون، نبیین، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، جس سے یہ بات انہوں نے ترجمے علیحدہ، نبی یہ وہ ہیں جو آتے رہے، عجیب ترجمہ نکالا ہے۔ یہ بھی اسی طرح مصلحون، مصلحین، جمع کا فاعل کا صیغہ ہے، فاعل کا، اس میں فاعل، جمع مذکر کا صیغہ ہے، اگر مؤنث ہے مصلحتن، مصلحتانی، مصلحاتین، مصلحات، یہ جمع کا صیغہ ہے عورتوں کے لیے۔
یہاں مردوں کے لیے یا اکٹھا دونوں جن سے شامل ہے. نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. لڑائی جھگڑا تو ہمارا کام ہی نہیں، فساد تو ہمارا کام ہی نہیں. اب رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اپنے محبوب کو؟ ہمیں بھی محبوب کے لا سے ہمیں اللہ نے خبردار کیا ہے، ہمیں بتایا قرآن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرآن کا ہمیں تحفہ دیا ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ملا ہے. الا انہم، خبردار، بے شک، انا، اس میں تاکید ہے. انا یہ جس سے اسم پہ داخل ہو جائے اس کو زبر کر دیتے ہیں، لیکن یہاں ضمیر پہ ہیں. انا ضمیر پہ ہے. انا ہم، بے شک یہی لوگ یا وہی لوگ، دونوں معنی. الا، خبردار، بے شک وہی جو کہہ رہے ہیں نا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، وہی. پھر تک آگے فرمایا وہی مفسدون، فساد کرنے والے ہیں. یہ بھی اس میں فاعل ہے جمع کا صیغہ. مفسدون، مفسدانی، مفسدون، مفسدین دوسرا آتا ہے. مفسدین بھی کئی جگہ لفظ آگے آئے گا، آپ پڑھیں گے قرآن پاک میں، جس کا معنی فساد پھیلانے والے، فساد کرنے والے، جھگڑا کرنے والے، دنیا کو بے آرام کرنے والے. مفسدون، جس طرح یہ احمد عیسیٰ ادیب شیطان، اس نے جھگڑا شروع کر دیا امت میں، ایک نیا فطرہ. اور بھی کئی اٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی موت آپ مر جائیں گے، اپنی موت آپ مر جائیں گے. شان رسول میں کوئی فرق نہیں آتا. وارفعنا اللہ کا ذکر، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ سب فسادی ہیں، چند دنوں کو تک فساد پھیلا کے اپنی موت خود مر جائیں گے. اس لیے حکومت تو ان کی بات پہ توجہ نہیں نہ دیتی. تو دینا تو پھر جو یہ کہتا ہے ملاٹے، ہم ملاٹوں نے دینا نا. اور ملا لفظ نہیں کاٹا، ٹے آگے بڑھا دی. ملا ہی کہہ دیتا، چلو خوبصورت لفظ تو تھا، ساری دنیا ملا ملا. یہ بھی توہین سے کہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ملا کا ترجمہ نہیں آتا، کہتے توہین سے ہیں. تو تم ملاٹے ایک لفظ اور لگا دیا، وہ جو تمہارے گدی میں ہے. ٹے سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں نا. یہ ٹے کیوں نہیں بھولتے ہیں؟ کیونکہ ان کے بڑے کو نا ٹٹیاں لگ گئی تھیں، اس لیے ٹے کو نہیں بھولتے. ملاٹے، ملاٹوں کی یہ بات ہے، ملاٹوں کی یہ بات ہے. تو نے توہین نہیں کرنی تھی ملاٹوں کی. ہماری توہین سے کچھ نہیں ہوتا. نبی کی توہین کرے گا تو ہم تیرے ساتھ نپٹیں گے. ہمارے آقا کی توہین کوئی کرے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں، مال اولاد سب قربان کر دیں. حضرت امام حسین کا یہ سبق دیا ہوا ہے. اگر تمہیں علی اصغر بھی دینا پڑے، علی اصغر جیسا بچہ بھی دینا پڑے، تو دریغ نہ کرو. یہ کام اتنا مشکل نہیں. نبی کی شان بڑھاؤ، دین کی شان بڑھاؤ. دائم اقبال نے امام حسین کی شان میں کیا فرمایا ہے؟ قبر ننی جی کٹ کے آپ حضرت علی اصغر نو ہتھی دفنا دیتا، لیہن مال کا جمیں رضا تیری، دامن جھاڑ حسین وکھا دیتا. یہ ہماری تو گدی میں ہمارے آقا امام حسین، ہمارے مولا امام حسین ہمیں یہ سبق دے گئے ہیں. دین اسلام کو بچانا ہے، نبی کے نام کو بچانا ہے. نبی کی نبوت میں کوئی ڈاکہ ڈالے تو اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ پورے اسلام کو جھونک دیا. تیرہ 1300 حفاظ کرام جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. بدری بھی شامل ہوئے. اور ختم نبوت کا جو دعویٰ کرنے والا اس کو فی النار کیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد، آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. اسود انسی اس کو ختم کیا جو بڑی فوج بھی رکھتا تھا. اور جب مجاہدوں نے وہاں یلغار کی تو ٹھہر ہی نہ سکا. اب بھی مجاہد اٹھیں گے،
سامنے حکومت تو ہے نا، ابھی تو اکیلا ہی ہے، اکیلا ہی کہیں بل میں گھسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے گا، ہماری حکومت کو قوت دے گا انشاءاللہ، ہماری قوت اللہ بڑھائے گا. ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس بات کو جانتے نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، تھوڑا سا ترجمہ کر لوں، اب اذانیں شروع ہونے والی ہیں تاکہ اذانوں سے پہلے میں ترجمہ جو پڑھا ہے ختم کر لوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا گیا ان کے لیے آمنوا، ایمان لاؤ. آمنوا یہ بھی اس میں فعل ہے، ایمان لانے والو. تو یہاں ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے لوگ. قالوا انؤمن، یہ مضارع کا صیغہ، کیا ہم ایمان لائے. متکلم جمع متکلم کا، متکلم الغیر بھی کہتے ہیں اسے، متکلم الغیر کا انؤمن، کیا ہم ایمان لائے. کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار مسلمانوں تم خبردار رہنا، بے شک یہی لوگ جو ہیں یہی بے وقوف ہیں، لیکن ان کو علم ہی نہیں اس بات کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جس طرح حدیث کا علم ہی نہیں، کبھی رسول بنتا ہے، کبھی خدا بنتا ہے، کبھی یہ خدا بول رہا ہے، یہ خدا بول رہا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکا لا یعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، یعنی ایمان والے سچے ایمان والے ان سے جو ملتے ہیں، قالوا دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں، قالوا آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں. ہم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس طرح قادیانی پڑھتے لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں ذرا بند کر رہا ہوں، اذان شروع ہو رہی ہے. اذان ہو گئی ہے، اب یہیں سے اس سلسلہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں آمنا. کہا، قالوا ماضی کا صیغہ، کہا انہوں نے، آمنا ہم بھی ایمان والے ہیں. ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے ملتی ہیں، قالوا کہتے ہیں، یا کہا انہوں نے، کیا کہا، آمنا ہم بھی ایمان والے ہیں. اقرار کیا ہم بھی ایمان والے، کہا انہوں نے کہا آمنا ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، یا ایمان والوں سے جدا، خلو میں علیحدہ ہونا، ایمان والوں سے علیحدہ ہو کر الی شیاطین، شیاطین کی طرف جاتے ہیں. شیطان کی جمع شیاطین، جو احمد عیسیٰ کا دوست ہے، احمد عیسیٰ کا دوست ہے. شیاطین کی طرف جاتے ہیں. قالوا، پھر کیا کہا، قالوا کہا انہوں نے، انا معکم، اور ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اب مرزائیوں کو گالی نکالتا ہے، مرزائیوں کی ٹکٹ پہ جرمنی چلا گیا ہے. اور جب ان کو ملتا ہے نا، اور یار میں تو ایسے ہی کر رہا ہوں، اصل میں تو تمہارے ساتھ ہوں نا، میں تو مسلمانوں کو ایمان چھیننے کے لیے یا ان کا ڈاما ڈول کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے مرزائیت میں ایسے کر رہا ہوں. قالوا انا معکم، کہا انہوں نے ان کو، یعنی اپنے یاروں کو، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، اور ہم تو مسلمانوں سے، ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں یہ بھی ایمان والے ہیں. یعنی منافق، پکے منافق، پکے منافق، پکے منافق. ادھر ملے ان کے، ادھر ملے ان کے.
مسلمانوں سے ملے، مسلمانوں کو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر ادھر کافروں کے پاس گئے، یہودیوں کے پاس گئے، عیسائیوں کے پاس گئے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو اب تو وہ جرمنی والے ان کو اپنا جگہ دے دیتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ یہودی انہوں نے ان کے عقیدے کے مطابق بتا رہا ہوں، ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق نہیں، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ٹنگنے چڑھا دیا، اور عیسائی یہودیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کے آپس میں زیادہ دوستی ہے کیونکہ پیسہ ملتا ہے۔ اب پیسہ بڑی شے ہے، پیسہ بڑی شے ہے۔ چلو بہرحال یہ بات بھی ذہن میں آنی ضروری ہے، حق کہنا ضروری ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ان کی شان کے مطابق، جو اللہ کی شان ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق ان سے ویسا ہی کرتا ہے جیسے وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ویسا ہی مذاق کرتا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے، ویسا ہی حساب لیتا ہے جیسے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، ان کے ساتھ، ویمدہم، اور اللہ نے ان کی رسی کو دراز کر دیا، لمبا کر دیا، جتنا مرضی کہنا کہہ لے، آخر رسی تو میں نے کھینچنی ہے نا، پھر اللہ اس کی رسی کھینچ لیتا ہے۔ فی طغیانہم یعمہون، اور جو وہ سرکشی کر رہے ہوتے ہیں اللہ اسی سرکشی میں ان کو گم رکھتا ہے۔ مجھ سے بڑا کوئی بدماش نہیں، مجھ سے بڑا کوئی قابل نہیں، مجھ سے بڑا جناب کوئی نعوذ باللہ من ذالک نبی نہیں، میں نبی ہوں، آخری نبی میں ہوں، قرآن پاک میری تائید کرتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی سرکشی میں گھماتا رہتا ہے، گھوم بھائی اس پہ فخر کر، آخر کب تک ادھر سے بچے گا، آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر دیکھیں گے کیا بات ہو، اپنا کیا بات تھی تیری۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور یہی لوگ ہیں جو خریدتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، کس چیز کی یہ تجارت کرتے ہیں، خریدتے ہیں گمراہی کو۔ الضلالۃ مفعول ہے اشتروا کا، یہ باب افتعال ہے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اشترا، اشترا، اشتروا، فعل ماضی جمع کا صیغہ۔ خریدا یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا، ماضی کا معنی کریں تو خریدا گمراہی کو بالہدی، ہدایت کے بدلے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، تھوڑی سی پیسے کے بدلے میں ایمان امون سب بیچ دیا، نبی بن بیٹھے، پھر آگے بھی لوگوں کو کہا کہ تم آؤ میرے پاس، میں تمہیں پیسہ دوں، پاکستان میرے پاس آئے میں قرض بھی اتار دوں گا، پاکستان کی عوام آئے 1-1 کروڑ روپیہ دوں گا، لالچ دے کر ایمان چھینتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ ہمیں پکا مسلمان رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، فما ربحت تجارتہم، کچھ نفع نہیں دیا، ربحت ماضی ہے، ربحت آگے تجارت ہے، کچھ نفع نہیں دیا، ربحت مانا نفع، تجارتہم ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع نہیں دیا،
ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہیں، نہ ہی وہ ہدایت والے ہیں. یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے مہتدین، اس میں مفعول کا صیغہ ہے. مہتدن، مہتدانی، مہتدینی، مہتدون، مہتدین. مہتدون اور مہتدین کا ایک ہی ترجمہ ہے. نبیون، نبیین کا ایک ہی ترجمہ ہے. اور یہاں مہتدین، وما کانوا، کانوا نہیں ہیں یا نہیں تھے. اب تو بات نبی علیہ السلام کے دور کی ہے، اب بھی نہیں ہیں. اب موجود کانوا یہ ہے کا معنی بھی دیتا ہے، فعل ناقص ہے. کانا، کانا، کانو ماضی کا صیغہ ہے. جمع مذکر غیب کا صیغہ ہے. کانو نہیں تھے وہ ہدایت پر، اور نہیں ہیں اب بھی وہ ہدایت والے. مہتدین نہیں ہیں وہ ہدایت والے. آیا نمبر 16 تک آج ہم نے پڑھا، یعنی 6 آیات مقدسات سورہ بقرہ کی پڑھی. اسی طرح گرامر کے ساتھ آپ بھی تھوڑا سا سمجھ نہ آئے تو میرے نمبر پہ یا واٹس ایپ پہ آپ میسج کر دیں، یا فیس بک پہ آپ اپنی بات ریکارڈ کروا کے میری طرف سینڈ کر دیں، بھیج دیں، واٹس ایپ پہ بھیج دیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو صحیح گرامر کا ترجمہ بھی اور آپ کو صحیح طریقے قرآن پاک کا مفہوم مطلب سمجھا دیا جائے گا. اور یہ قرآن پاک کا سیکھنا ہم سب پر فرض ہے. اس کو سیکھو، دور نہ ہو، تاکہ فتنوں سے محفوظ رہو. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ ساتھ لائک بھی کریں، اور دوستوں تک، ماؤں بہنوں تک، بچیوں جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے قرآن سیکھنا ضروری ہے. کیونکہ ماں، اچھی ماں جو اپنے بچوں کی تربیت کر سکے، اسے قرآن آنا ضروری ہے. بچیاں میری بات سن رہی ہیں تو وہ بھی اس طرف راغب ہوں. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نکال لیا، بس اس کو سن لیا 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ آپ سنیں گی نا، تو انشاءاللہ آپ کو قرآن کا ترجمہ آ جائے گا. مشکل نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من جدہ واجدہ، جو آدمی کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. آدھا گھنٹہ آپ نکالیں قرآن کے لیے، ڈیلی نکالیں، اس کو سنیں، اور جو سمجھ نہ آئے وہ واٹس ایپ پہ آپ بھیج سکتی ہیں، اور فیس بک پہ بھی، جیسے آپ کا دل چاہے آپ میرے سے رہنمائی لیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، غلامی رسول عطا فرمائے. ہماری بچیوں کو اللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ان جیسی صابرہ شاکرہ بنائے. جن کے گھر بس چکے ہیں اللہ انہیں گھروں میں سکون عطا فرمائے. جن کے نہیں بسے اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک سبب پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.